अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल माय क्यूट मून एपिसोड नंबर 3। अभी तक की स्टोरी बहुत अच्छी है। हमने पहले मून को और सिबगा को पढ़ा था, उनकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। लेकिन अब जो ये सेकंड कपल आया है, ऑन और हीरोइन का क्या नाम है, क्या नाम है, हाँ जैस्मीन, ऑन और जैस्मीन, इनकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है। अभी तक तो इनके बीच में हेट टू लव वाला सीन स्टार्ट नहीं हुआ है। देखते हैं कि आगे स्टोरी कैसी जाती है। और हाँ, आज का एपिसोड पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि नॉवल में कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो आप लोग इस नॉवल को सुनिए, मुझे यकीन है कि आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये एपिसोड नंबर 3। उसकी ज़ात को रगीतने के बावजूद भी वो जैस्मीन की बात मान चुका था, यानी वो उससे अजीज़ रखे हुए था। ऑन ने लेटकर आंखें मूंद ली। अब जैस्मीन को ही पहल करनी थी। वो धीमे कदम लेती बेड के करीब गई। उसके साथ लेटने की चंद पल हिम्मत मुजतमा करती रही। धड़कते दिल के साथ वो थोड़ी सी जगह पर लेटी और आंखों को सख्ती से मींच लिया। ऑन ने उसका नाजुक सरापा वाज़े महसूस किया। बिचे लबों से वो महज एक करवट के बल आंखें मूंदे लेटा रहा था। अगली सुबह काफ़ी रोशन और चमकदार सी थी। उसकी आंख खुली तो ऑन की भारी सांसें चेहरे के करीब महसूस हुई। उसने हल्का सा रुख फेरा तो वो करीब ही बंद आंखों और भिजे लबों से गहरी नींद में था। जैस्मीन ने कई साथ उसका चेहरा देखा। रात अपनी तल्ख बातों का सोचती वो अफसोस करके रह गई। छोटे से बेड पर दोनों के दरमियान फासला ना होने के बराबर था। उसे ऑन लाशारी आज अच्छा लगा था, जिसने नाराज़गी में भी कम ज़र्फ़ी नहीं दिखाई थी। जैस्मीन का दिल चाहा उसका चेहरा छू कर देखे, लेकिन झिझक आड़े आई। वो एहतियात से उठी और चप्पल पहनती बाहर की जानिब बढ़ गई। ऑन ने हल्की सी आंख खोलकर उसे देखा और फिर गहरी नींद में गर्क हुआ। ज़किया खाला नाश्ते की मुकम्मल तैयारी कर चुकी थी। जैस्मीन को देखकर वो मुस्कुरा दी। जल्दी से मुंह हाथ धो ले, मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है। अम्मी मैं कर लेती, आपने ऐसे ही इतना तकल्लुफ़ किया। वो खफीफ सी हुई। तू मुंह हाथ धोकर ऑन को उठा, ना जाने वो रात भर कैसे सोया होगा। यहाँ तो गर्मी भी बहुत थी। ज़किया खाला की पुरफ़िक्र सी आवाज़ सुनता वो सीधा हुआ। छोटा सा घर था और किचन भी साथ ही था। आप परेशान ना हो, वो आराम से सो गए थे, बल्कि उन्होंने ये एहसास भी नहीं होने दिया कि वो किसी अजनबी जगह पर हैं। ज़किया खाला मुस्कुराकर रब का शुक्र अदा करने लगी। अम्मी वो देखने में मगरूर हैं, लेकिन बहुत सादा तर्ज ज़िंदगी है उनकी। आपको पता है, ऑन का कमरा बिल्कुल सादा है, कोई ख़ास सजावट नहीं है। फर्नीचर और वार्डरोब के अलावा बस एक तस्वीर है जो उनके कमरे में चमकती है। और जानती हैं अम्मी, मुझे बिल्कुल भी वहाँ अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। माहिरा खाला भी बहुत अच्छी है, और अम्मी मून भाई, कसम से उन जैसा इंसान मैंने कभी देखा ही नहीं। इतना जिंदा दिल शख्स। आपको पता है, जब मैं यहाँ से गई तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं उनसे पहली मर्तबा मिली हूँ। वो मुँह धोकर उनके पास ही बैठकर तफसील बताने लगी, जबकि अंदर बैठा ऑन महज मुस्कुरा दिया था। वो जाग चुका था। रात की तलखी का चेहरे पर शायबा तक भी नहीं था। जैस्मीन के बारे में आज फिर एक नई राय कायम हुई थी। बिलाशुबा वो एक सादा और खुश अखलाक लड़की थी। वो बेड से उठने लगा जब एक नाम ने उसे चौंका दिया और उसके माथे पर बल नुमाया हुए। अम्मी, वाजिद के बारे में आपको कुछ बताना था। वो आहिस्तगी से बोली तो ज़किया खाला ने भी दरवाजे की जानिब देखा। वो सो रहे हैं अम्मी, काफ़ी गहरी नींद सोते हैं। वो माँ की नज़रें समझ चुकी थी। मैं जानती हूँ वो क्यों नहीं आया। ज़किया खाला की गैर मुतवक्का बात पर उसकी हैरत बजा थी। आपको कैसे पता चला? उसका फ़ोन आया था। जानती है, मुझे यकीन नहीं आता ये मेरी बहन का बेटा है, और मेरी अपनी बहन ने मेरी बच्ची की ज़िंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम दोनों माँ बेटी अगर ऑन के पाँव में भी गिर जाएं तो शुक्र अदा न कर सके। जानती है, उसने मेरा झुका हुआ सर बुलंद कर दिया, वरना आज शायद तेरी अम्मा जिंदा भी ना होती। नहीं अम्मी, वाजिद को सज़ा मेरा अल्लाह देगा। वो समझता है कि उसने तमाशा लगाकर बिल्कुल दुरुस्त किया, तो अल्लाह भी उसका तमाशा ज़रूर लगाएगा। अम्मी, ये लोग नर्सेस को बड़ी बुरी नज़रों से देखते हैं, लेकिन नहीं जानते कि अगर हम नर्सेस ना हों तो लोग मर्दों के डर से अपनी औरतों को कभी हस्पताल ना लाएं। दवाई लिख दी, चलो काम ख़त्म हुआ, लेकिन सारा काम नर्सों को करना होता है, और फिर भी बदनाम है
کہ ڈاکٹر کے ساتھ وقت گزارتی ہے۔ امی، میرا اللہ گواہ ہے، میں نے کبھی کسی مرد کے ساتھ فالتو باتیں نہیں کی، پھر بھی وہ گھٹیا آدمی مجھے رسوا کر کے چلا گیا۔ بہتی آنکھوں کو رگڑتے وہ ماں کے سینے سے لگی۔ بیٹا، یہی تو دنیا ہے، مسیحا کو ہی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ وقت میں نے بھی برداشت کیا تھا، میں نہیں چاہتی تھی تو یہ کام کرے، لیکن گھر کے حالات اور کچھ تیرے ابا کی موت، میں چاہ کر بھی تجھے نہیں روک سکی۔ اس کو سینے سے لگائے وہ رو دی تھی، جبکہ اندر بیٹھے اون کے ماتھے پر موجود شکنیں اس بات کی علامت تھی کہ وہ ان تمام دنیا والوں کی سوچ پر تحف بھیج رہا تھا جو نرسز جیسی مسیحائی عطا کرنے والے پیشے کو گندگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دروازے پر ہوئی دستک سے تینوں نفوس چونکے تھے۔ جاسمین اور وہ نکلنے ہی والے تھے۔ رکے، میں دیکھتی ہوں۔ جاسمین دوپٹہ درست کرتی باہر کی جانب بڑھی جب اون خاموشی سے آگے بڑھا۔ ناشتے کے دوران بھی وہ خاموش رہا تھا۔ جاسمین نے کئی بار اسے مخاطب کیا، لیکن وہ خاموش سپاٹ چہرے کے ساتھ ناشتہ کرتا رہا۔ جاسمین نے منہ بسور کر اس کی پشت کو گھورا۔ تم کون؟ واجد کی حیرت بجا تھی۔ سامنے ایک شاندار اونچے لمبے مرد کو کافی بارعب سے ہولیے میں دیکھتا وہ یقین کرنے سے قاصر تھا۔ اس نے جاسمین کے گھر کا ہی دروازہ بجایا ہے۔ تم واجد ہو؟ اون اس کی شکل، اس کا انداز دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ یہی الو کا پٹھا جاسمین کا نام نہاد منگیتر ہوگا۔ تو تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ اور جاسمین کے گھر کیا کر رہے ہو؟ ایک منٹ، کہیں میری شادی کے صدمے میں اس نے دھندا تو شروع نہیں کر دیا؟ واجد تمسخرانہ مسکرایا۔ اون نے عام تاثرات سے اس کا چہرہ دیکھا، جبکہ واجد ہنس اٹھاتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اون نے یکلخت 2 تھپڑ پوری شدت سے اس کے منہ پر مارے اور گریبان سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ جاسمین واجد کی آواز سنتی سہم گئی تھی، لیکن واجد کو دہلیز پر گرا دیکھ کر چیخی، یہی تمہارا مجرم ہے نا؟ اون نے ایک بار پھر تصدیق چاہی، جبکہ واجد اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ تیری اتنی جرت کہ تو نے مجھے مارا؟ ابھی مجھے جانتا نہیں ہے تو کہ میں کون ہوں؟ منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ غرایا۔ جاسمین، یہ واجد ہے؟ اون قدرے درستگی سے بولا۔ جاسمین نے سرت سے سر ہلا دیا۔ اس کے گریبان سے پکڑ کر اون نے جھٹکا دے کر اپنے قریب کھینچا۔ جاسمین کی رنگت سفید پڑ گئی تھی۔ یہاں آؤ اور 2 تھپڑ پوری شدت سے اس کے منہ پر مارو۔ مجھے اور خالہ کو آواز آنی چاہیے کہ تم نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ جاسمین کی آنکھیں حیرت سے پھیلی اور گردن نفی میں ہلی۔ جاسمین، وہ دہاڑا۔ جاسمین کانپتے قدموں کے ساتھ آگے آئی۔ واجد اس کی گرفت میں چٹپٹایا۔ اون نے گردن میں بازو ڈال کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ لگاؤ تھپڑ، ورنہ میں تمہیں لگا دوں گا۔ جاسمین نے نفی میں سر ہلایا اور پوری شدت سے تھپڑ واجد کے منہ پر مارا۔ چٹاخ کی آواز فضا میں گونجی تھی۔ جاسمین کو اپنے ہاتھ میں ہی درد کا احساس ہوا۔ ایک اور لگاؤ۔ چٹپٹاتے واجد کو اس نے بمشکل قابو کیا تھا۔ جاسمین نے اس بار پوری شدت، نفرت اور اشتعال سے اس کے منہ پر اپنا نازک ہاتھ مارا۔ واجد کا گال سرخ ہوا، جبکہ حواس تباہ ہوئے۔ اون جیسے اونچے لمبے مرد کی گرفت میں وہ محض ہاتھ پاؤں مار پایا تھا۔ تجھ جیسے کمینے مرد ہی ہوتے ہیں جو ایک عورت کی عزت برباد کرتے ہیں اور پھر بے غیرتوں کی طرح تماشا دیکھنے بھی آ جاتے ہیں، اور پھر یوں ہی سکون نہیں لیتے، ان کی عزت کو ایسے اچھالتے ہیں جیسے ہی تم جیسے کمینے لوگوں کا اہم فریضہ ہو۔ اون نے 4-5 تھپڑ بنا رکے اس کے منہ پر مارے اور کالر سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ واجد کی آنکھوں کے آگے تارے ناچ گئے تھے۔ میرے یہ تھپڑ اور جاسمین نے نازک تماچے جو تجھے مارے ہیں، یہ تجھے ہمیشہ یاد دلوائیں گی کہ جاسمین اون لاشاری کی بیوی ہے، اور اون لاشاری کی بیوی کی کوئی عزت پر حرف لائے وہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ اب یہاں سے نکل، دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا، اور اپنی ماں سے چہرے کی سکائی ضرور کروانا، تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ بیٹا کسی غیرت مند آدمی سے مار کھا کر آیا ہے۔ اسے حقارت سے دور پھینک کر اس نے سرد سی نگاہ جاسمین پر ڈالی جو انگلیاں چٹکاتی کانپ کر رہ گئی تھی۔ اون کا غیرت مند کہنا اس رات کی سب تلخی یاد دلا گیا تھا۔ گھر آ کر وہ بنا کچھ کہے ریڈی ہو کر آفس روانہ ہوا۔
जैस्मीन ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो नहीं रुका था, ना ही एक निगाह उस पर डाली। जैस्मीन को एक बार फिर अपने लफ्ज़ों पर पछतावा हुआ था, लेकिन वाजिद की हालत देखकर राहत आमेज़ लम्हात ज़रूर फराहम कर गई। वो चेंज करके बाहर आई तो मायरा खाला भी ऑफिस जाने के लिए रेडी थी, लेकिन एक लड़की भी वहाँ मौजूद थी। जैस्मीन ने उसे हैरत से देखा। आओ जैस्मीन, ये दानिया है, मेरे स्कूल की टीचर है। दानिया, ये जैस्मीन है। दानिया की आंखें उसे भीगी हुई लगी थी। जैस्मीन पुरतपाक तरीके से उससे मिली थी, लेकिन उसका अंदाज सपाट था, जिसे जैस्मीन ने वाज़े महसूस किया। खाला, आप स्कूल नहीं गई? जैस्मीन खाला की जानिब मुतवज्जा हुई। हाँ, बस जाने लगी थी। दरअसल दानिया अक्सर घर आ जाती है, तो आज भी आ गई। जी मैम, मैं तो अक्सर आ जाती थी, लेकिन अब मुझे एहतियात करनी होगी। जैस्मीन ने चौंक कर दानिया को देखा, जो उसे ही सर्द निगाहों से घूर रही थी। क्यों दानिया, एहतियात क्यों करनी? आपका अपना घर है, जब आपकी मर्ज़ी हो तब आए। नहीं, मैं ये ज़रूरत अब महसूस नहीं करती, क्योंकि अब आप ऑन की ज़िंदगी में जो आ गई हैं, इसलिए अब मेरे आने का मकसद बाकी नहीं रहा। जैस्मीन पल भर में मामला समझ गई थी, यानी इश्क की अगन लगी थी, पर ऑन की बातों से तो ये एहसास उसे बिल्कुल भी नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है, आप आइएगा, आपका अपना घर है। ऑन और मून भाई की बहन होने के नाते आप जब मर्जी आएँ। दानिया ने तड़क कर जैस्मीन को देखा, जिसके तासुरात आम थे। क्यों खाला, मैं ठीक कह रही हूँ ना? उसने खाला से भी तायीद चाही, जो जैस्मीन को हैरत से देख रही थी। बिल्कुल दानिया, जब मर्जी आओ। दानिया की हालत बिच्छू के डंक जैसी हो रही थी। मन ही मन में कई सलावातें सुनाती वो बमुश्किल बैठी रही। बिल्कुल खाला, जैस्मीन ने फ़ौरन सर हिला दिया। खाला, मैं आपके लिए चाय बनाऊं? नहीं, बस मैं निकलने वाली थी। अब माशाल्लाह तुम इस घर में जो आ गई हो तो मुझे फ़िक्र नहीं होगी कि कोई घर में मौजूद है। शर्फों से कहकर खाना बनवा लेना, जो तुम्हारा दिल करे। और दानिया, तुम चलो, मैं आती हूँ। जैस्मीन ने एक बार फिर दानिया को देखा, जो उसे ही घूर रही थी। उसकी आंखों में टूटे कांच जैसी वाज़े मोहब्बत थी। जैस्मीन ने अबरू उचकाकर उसे देखा, जैसे पूछा हो क्या हुआ। दानिया सर झटकती तेज़ कदमों से बाहर निकल गई थी। जैस्मीन ने कंधे उचकाए थे। जैस्मीन, ऑन शाम को आएगा, और कभी कभी तो रात को लेट भी होता है, तो उसके इंतज़ार में भूखी मत रहना। जैस्मीन ने झीप कर सर इस बात में हिला दिया। दानिया दरअसल ऑन को पसंद करती थी, और दोनों की शादी का भी मैंने सोच लिया था, लेकिन ऑन को तुम जैसी परी मिलनी थी, तभी अचानक सब हो गया। मैं दानिया को समझा दूंगी। दरअसल वो अभी शायद सदमे में है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ तुमसे कि मैं नहीं चाहती तुम्हारे और ऑन के रिश्ते में कोई रुकावट आए। कोई बात नहीं खाला, मैं समझ सकती हूँ, जैसे वाजिद की वजह से मैं दागदारी। नहीं जैस्मीन, उस घटिया लड़के को मत सोचो। अब ऑन ही तुम्हारा सब कुछ है। माजी को भूलोगी तभी तो आगे बढ़ पाओगी। और ऑन दिल का बहुत अच्छा है, मैं यकीन से कह सकती हूँ वो तुम्हें कभी पिछली ज़िंदगी का ताना नहीं मारेगा। लेकिन तुम भी उसके आइतमाद को ठेस मत पहुँचाना। और हाँ, शाम को अच्छा सा तैयार हो जाना, शौहर को अच्छा लगता है। और ऑन तो सीधा साधा सा है, लेकिन जब बीवी आ जाए तो अच्छे से अच्छा मर्द बदल जाता है। उसके गाल पर हाथ रख के वो उसे नसीहत करती बाहर बढ़ गई थी, जबकि वो महज मुस्कुरा दी। अपने सख्त लफ्ज़ों पर उसे एक बार फिर पछतावा हुआ था। वाह भाभी, मज़ा आ गया। क्या बिरयानी बनाई है? ऐसी टेस्टी बिरयानी तो किसी रेस्टोरेंट से भी नहीं मिलती। हर निवाले पर मून की तारीफ़ी दुहाई लाजमी थी, जबकि ऑन खामोशी से खाना खा रहा था। जैस्मीन ने मुस्कुराकर मून को देखा और एक बार फिर ऑन पर नज़र डाली, जो सपाट सा खाना खा रहा था। उसने बिरयानी के बजाय दाल का इंतखाब किया था। मायरा खाला पर उसे अफसोस भी हुआ, जिसने बुलंद आवाज़ में आते ही उसकी बिरयानी का जिक्र कर दिया था। ऑन लाशारी अकड़ू बने बिरयानी को लात मारे दाल बमुश्किल खा रहे थे। ऐसा भी जैस्मीन का ख्याल था, लेकिन वो मुकम्मल इत्मीनान से खाना खा रहा था। ऑन, बिरयानी लीजिए। मायरा खाला को देखकर उसने बिरयानी की ट्रे ऑन की तरफ की। नहीं, मैं खा चुका हूँ, बिरयानी मुझे ख़ास पसंद नहीं है। वो सर्द सा बोलता उठ खड़ा हुआ। क्या बात कर रहा है ऑन, तू और बिरयानी ना खाए, ऐसा कब हुआ? ऑन ने दांत पीस कर उसे घूरा, जबकि मून ने हैरत से उसका चेहरा जांचा। आज ही हुआ है, मुझे आज दाल ही खानी थी, जो मैं खा चुका हूँ।
اپنی بھابھی کی بنی بریانی تو ہی آرام سے کھا۔ تڑک کر بولتا وہ آگے بڑھ گیا۔ بالکل یار، میں ہی کھاؤں گا۔ اتنے سالوں کی تپسیا کے بعد آج ذائقے دار بریانی نصیب ہوئی ہے۔ واہ بھابھی، جادو کر دیا، یعنی میرا شادی کا فیصلہ اچھا ثابت ہوا۔ چمچ بھر کر منہ میں ڈالتا وہ سر ہلائے، ایک بار پھر بریانی کی شان میں قلابے ملانے لگا۔ اون سر جھٹکتا اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ جیسمین کی حسرت بھری نگاہ اون پر ہی تھی، جس نے آج اس کا حسین روپ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ آنکھوں میں نمی بھرتی وہ بمشکل چند نوالے ہی لے پائی تھی۔ جیسمین بس کر جاؤ، ابھی تو ولیمہ بھی نہیں ہوا اور تم سارا گھر سنبھالنا شروع کر چکی ہو۔ جیسمین کو کچن میں چائے بناتے دیکھ کر ماہرہ خالہ نے اسے نرمی سے ڈپٹا۔ خالہ، مجھے اسٹرانگ چائے پینے کی عادت ہے۔ اور شرفو نے چائے ادھورا سا بول کر اس نے انگلیاں چٹکائیں۔ واہ بھائی، اون کو بھی اسٹرانگ چائے پسند ہے، بلکہ شرفو اکثر اون سے ڈانٹ کھاتا رہتا ہے۔ تم بنا لو اور اون کے لیے بھی بنا دو، وہ چھت پر ہی ہوگا۔ جی خالہ۔ وہ چائے کی جانب متوجہ ہوئی۔ کچھ دیر میں چائے کے 2 کپ سجا کر وہ اوپر گئی تو دھڑکنیں شدت اختیار کر گئی تھیں۔ رات کی اپنی بدتمیزی اور واجد کی حرکت نے اسے کافی شرمندہ کر دیا تھا۔ کپ منڈیر پر رکھ کر اس نے اون کو تلاشنا چاہا، لیکن وہ شاید چھت پر نہیں تھا۔ اون، اس نے بلند آواز میں پکارا، لیکن اپنی ہی آواز گونج کر رہ گئی۔ سنسان نیم اندھیر چھت پر خود کو اکیلا محسوس کر کے وہ کپ چھوڑ کر نیچے بھاگی۔ پہلی مرتبہ چھت پر آئی تھی، خوف کی لہر ریڑھ کی ہڈی میں سرایت سی کر گئی تھی۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتی وہ شدت سے سامنے دیوار نما وجود سے ٹکرائی۔ اون جو سگریٹ اور لائٹر لینے نیچے گیا تھا، جیسمین کو اوپر سے حواس باختہ بھاگتے اور پھر اپنے آپ سے ٹکراتے دیکھ کر حیران ہوا۔ اس نے فوری طور پر جیسمین کو سنبھالا۔ آہ! جیسمین کی چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ مون جو ابھی بیڈ پر دراز ہوا تھا، جیسمین کی چیخ سن کر ہڑبڑا کر باہر نکلا۔ ماہرہ خالہ بھی اس کی چیخ سن کر باہر آئی۔ وہ اون کے سہارے بمشکل کھڑی تھی۔ کیا ہوا جیسمین؟ وہ دونوں اوپر والی سیڑھیوں پر کھڑے تھے۔ ماہرہ کی آواز پر دونوں بوکھلائے اور اون نے جیسمین کو چھوڑ دیا۔ جیسمین توازن برقرار نہ رکھ پائی اور زمین بوس ہوئی۔ سچ شکر تھا کہ اون سامنے تھا، ورنہ وہ لڑکھڑاتی ہوئی فٹ بال بنی نیچے جاتی۔ آؤچ! کمر بے ساختہ سیڑھی کی سلیب سے ٹکرائی۔ درد کی شدت کمر میں پھیلی تھی۔ کیا ہوا جیسمین بھابھی؟ مون 2 سیڑھیاں چڑھتا تیزی سے اوپر آیا۔ پہلے اسے آنا مناسب نہیں لگا، لیکن دوبارہ چیخ پر وہ خود کو روک نہیں سکا۔ اون بھابھی گر گئی ہے اور تو کھڑا منہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے نہیں گرایا، خود گری ہے، وہ تڑک کر بولا۔ میں خود نہیں گری، اون آپ نے مجھے گرایا ہے، وہ نم سا بولی۔ اون تیکھے چتون لیے اسے گھور رہا تھا۔ ابے گولے، اب بھابھی کو اٹھا تو لے، جن کی شاید کمر پر سیڑھی کی سلیب لگی ہے۔ اوپر کیا اپنی ہم شکل دیکھ لی تھی جو یوں ڈر کے بھاگ کر نیچے آ رہی ہو؟ اون کی تیکھے سوال پر جیسمین کو شدت سے رونا آیا۔ نہیں، آپ کا بھوت تھا۔ اون تو پاگل ہو گیا ہے، بجائے بھابھی کو اٹھانے کی باتیں سنا رہا ہے۔ مون نے ہاتھ پکڑ کر جیسمین کو بمشکل کھڑا کیا۔ اب ایک طرف تو ہو جا، دیوار بن کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اون کی جھنجھلاہٹ پر اس نے دونوں کو دیکھا۔ میں باتیں سنا رہا ہوں تو میڈم آگے سے خود بھی جواب دے رہی ہیں، اور میں ان محترمہ کو نیچے لے جا سکتا ہوں۔ مون کے ہاتھ سے جیسمین کا ہاتھ پکڑ کر وہ تیز قدموں سے نیچے بڑھا۔ آہ! وہ درد سے کرہا کر رہ گئی۔ یار اون، بھابھی نازک سی ہیں اور تو کیسے جاہلوں کی طرح انہیں لے کر جا رہا ہے؟ نیچے ماہرہ خالہ بھی موجود تھی۔ اون نے شہر بار نگاہیں مون پر ڈالی اور جیسمین کے گرد بازو ہی مائل کیے۔ لب کا وہ کونا دباتی بمشکل درد برداشت کر پا رہی تھی۔ جیسمین، کیا ہوا؟ کہیں زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ جیسمین نے بمشکل نفی میں سر ہلایا۔ اون، وہ چائے لے کر اوپر گئی تھی، تم کہاں تھے؟ خالہ میں کچھ کام کے لیے نیچے آیا تھا۔ بچی کو لگتا ہے زیادہ چوٹ لگ گئی ہے۔ اون، ایسا کرو، اسے ہاسپٹل لے جاؤ، کہیں کمر پر زخم نہ ہو جائے۔ نہیں خالہ، میں ٹھیک ہوں، آپ بس مجھے کمرے میں پہنچا دے۔ اون اسے اپنے حصار میں لیے کمرے کی طرف بڑھا، جبکہ مون نے سر جھٹک دیا۔ تکیوں کے سہارے نیند دراز وہ اون کو دیکھ رہی تھی۔ کمر سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ جو سامنے رکھی چیئر پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اگر ہمت کر کے چائے اوپر لے ہی آئی تھی تو میرا انتظار تو کر لیتی۔ 10 منٹ بعد پہلی گوہر افشانی اون کی طرف سے ہوئی۔
کمر میں درد کے باعث وہ بمشکل بیٹھی تھی۔ میں ڈر گئی تھی۔ میں اکیلی چھت پر بہت کم جاتی ہوں اور میں آپ کی موجودگی کو یقینی بنا کر گئی تھی تو 2 منٹ بعد میں وہیں موجود ہوتا، لیکن تمہیں بس اپنی نازکی کو دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ اور کس نے کہا تھا میں نے چائے پینی ہے؟ آن، میری کمر میں پہلے ہی درد ہے، بجائے احساس کرنے کے آپ مجھے باتیں سنا رہے ہیں۔ ایٹ لیسٹ میڈیسن ہی دے دے۔ مساج کا وہ قطعی نہیں کہہ سکتی تھی۔ درد کی وجہ سے شدت گریہ سے روئی۔ وہ چپ چاپ اٹھا اور سائڈ ڈراور سے میڈیسن باکس لیے اس کی جانب آیا۔ ایک پین کلر نکال کر اس نے جاسمین کی طرف بڑھائی اور ایک گلاس میں پانی بھی بڑھایا۔ جاسمین نے گلابی آنکھوں سے اس کو دیکھا جس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ آپ بہت پتھر دل ہیں آن۔ میں نے دوبارہ آپ سے معافی مانگنے کی کوشش کی ہے لیکن آپ میری بات ہی نہیں سن رہے۔ وہ دوا کھا کر ایک بار پھر روئی۔ یہ پتھر دلی بھی تمہاری عطا کردہ ہے۔ بہرحال میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میڈیسن لے کر سو جاؤ۔ مجھے چائے پیے بغیر نیند نہیں آتی اور چائے بھی میں اسٹرانگ پیتی ہوں۔ وہ پھولے منہ سے بولی۔ آن کی حیرت بجا تھی۔ چائے پیے بغیر تو وہ بھی نہیں سو سکتا تھا۔ میں بنا کر لاتا ہوں چائے، اپنی حیرت پر قابو پاتے وہ بولا تھا۔ جاسمین نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ کچھ دیر بعد وہ کپ لے کر اندر داخل ہوا۔ آن، ریئلی سوری، میں ایسا نہیں کہنا چاہتی تھی، وہ ایک بار پھر لجاجت سے بولی۔ جاسمین، پلیز لیو دس ٹاپک۔ میں جان چکا ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتی تھی۔ اب چائے پیو اور سو جاؤ۔ ہم اس کمرے میں اجنبی بن کر آسانی سے رہ سکتے ہیں۔ جاسمین کے آنسو گال پر بکھرے۔ اجنبی بننے سے اچھا ہے میں اپنی امی کے گھر چلی جاؤں، وہ سو سو کرتے بولی اور آن کو دیکھا جس نے کپ لبوں سے لگا لیا تھا۔ کیا بولا تم نے؟ اس نے بھیجی بہووں سے استفسار کیا۔ میں اپنی امی کے گھر چلی جاؤں گی۔ چہرے کے سرد تاثرات دیکھ کر وہ بمشکل بولی۔ آن چیئر سے اٹھ کر اس کی جانب آیا تو جاسمین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں ایسے ہی اس کے تیکھے تیور دیکھ کر وہ بڑبڑائی۔ دوبارہ کہو۔ آن چند قدم کے فاصلے پر رکا۔ میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ اس کے سرد و سپاٹ تاثرات دیکھ کر جاسمین کی گھگی بن گئی۔ دوبارہ کہو جاسمین، وہ قطرے درستگی سے بولا۔ میں اپنی امی کے گھر چلی جاؤں گی، آپ مجھے مت ڈرائیں۔ ناؤ آئی فیل بیٹر۔ دل کر رہا ہے اس میٹھی بات پر تمہیں ایک انعام دے دوں۔ اس نے گہری بوجھل سانس خارج کر کے جاسمین کو طنزیہ نگاہ سے دیکھا اور تمسخرانہ مسکرایا۔ میں انتظار کروں گا کہ تم جلدی سے اپنی امی کے گھر جاؤ اور میں ٹینشن فری ہو جاؤں۔ جاسمین نے جھٹ سے اسے دیکھا جس کے ناقابل فہم تاثرات جاسمین کو تیش دلا گئے تھے۔ غلط فہمی ہے آپ کی، میں اب کبھی امی کے گھر نہیں جاؤں گی، ادھر ہی رہ کر آپ کے سر کے درد کا باعث بنوں گی اور پھر سر درد کی دوا بھی میں ہی بنوں گی، اور یہ جو آپ کو بیٹر فیل ہو رہا ہے نا، اب مشکل فیل بھی میں ہی کرواؤں گی۔ جاسمین کو بہت ہلکا سمجھا ہوا ہے، اور ہاں، مس دانیہ کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں کیونکہ آپ کو میں مل چکی ہوں اور جاسمین آن لاشاری کے لیے کافی ہے۔ قدرے چڑھ کر ایک ایک لفظ پر زور دے کر اس نے کپ تھام لیا تھا جبکہ آن اس کی زبان کے جوہر سنتا ساکت رہ گیا تھا۔ ایک تو اس شخص کی نیند اتنی گہری ہے، بیوی بیمار ہے اور کوئی خبر ہی نہیں۔ آن کی گہری نیند کو محسوس کیے وہ منہ بصورتیں چڑھ گئی تھی۔ اس نے ایک نظر آن کو دیکھا جو سیدھا لیٹا آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ جاسمین کے دماغ میں شرارت سوجی۔ اگر میری مہندی کیڑے مکوڑے اور پل کے بال ہیں تو میرے بالوں کو مسٹر آن کیا کہیں گے؟ پرسوچ سی وہ آن کی طرف متوجہ ہوئی۔ اپنے بکھرے لمبے گھنگرالے بال اس نے تھوڑا قریب ہو کر آن کے چہرے پر پھیلائے اور کھسک کر اس کے مزید قریب ہوئی۔ بالوں کو منہ پر بکھیرتے ہی اس نے سختی سے آنکھیں میچ لیں اور ہلکا سا چہرہ ہلایا تاکہ اسے سرسراہٹ کا احساس ہو۔ چہرے پر کچھ محسوس کر کے وہ نیند سے جاگا۔ اسے جیسے گمان ہوا کوئی چیز اس کے چہرے پر رینگ رہی ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بال چہرے سے بمشکل ہٹائے لیکن کچھ بال اب بھی چہرے پر تھے۔ یہ رسیاں یہاں کیسے آ گئیں؟ نیند میں سیاہ بالوں کی گھنگرالی لٹوں کو رسیوں سے مشابہ کر کے جاسمین کے غصے کو بلا وجہ ہوا دی گئی تھی۔ رسیاں؟ جاسمین کے صدمے سے حواس سن ہو گئے۔ اس نے بال ہٹا کر کروٹ لی تو قریب ہی جاسمین تیکھے چتونوں سے اسے گھور رہی تھی۔ سیریسلی؟ رسیاں؟ وہ دانت پیستے غرائی۔ یہ سیاہ رسیاں یہاں کیا کر رہی ہیں؟
اس نے بالوں کو دور جھٹکا جس سے سارے بال جیسمین کے چہرے پر بکھرے۔ آپ میرے لمبے حسین گھنگرالے بالوں کو رسیاں کہہ رہے ہیں؟ وہ چھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی، کمر میں ہوتی درد کے باعث کرہا کر رہ گئی۔ آؤچ! آرام سے تو میڈم سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ کس نے کہا تھا اتنی تیزی سے اٹھنے کو؟ اون صورتحال سمجھتا سیدھا ہوا۔ نہیں، آپ بتائیں کہ میرے بال رسیوں جیسے ہیں؟ وہ درد کو نظر انداز کرتی ایک بار پھر چیخی۔ اچھا تو یہ تمہارے بال تھے، مجھے لگا رسیاں ہیں۔ وہ سر جھٹکتے بولا۔ اون میرے بال ہیں۔ جیسمین کی صدماتی آواز پر اون نے جیسمین کو دیکھا۔ ہاں تو یہ بال رسیوں کی طرح میرے منہ پر پھیلے ہوئے تھے۔ یا اللہ، کتنے ظالم، کٹھور، بے مروت ہیں آپ۔ وہ روحانسی ہوئی۔ جیسمین، آئندہ یہ رسیاں باندھ کر رکھنا، اب مجھے اٹھنے دو۔ وہ بیڈ سے اٹھا جب جیسمین نے ایک بار پھر گوہر افشانی کی۔ دوسروں کے شوہر اتنے اچھے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جانم اپنی زلفوں کو لہراؤ، یہ زلفیں کھلی ہوئی خوبصورت لگتی ہیں۔ ایک میرا شوہر ہے جو کہتا ہے ان رسیوں کو باندھ لو، یہ میرے منہ پر آ رہی ہیں۔ اب میرے بال گھنگرالے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ اون رکا تھا اور تلخ پن سے بولا۔ کتنے شوہروں کا تجربہ کیے بیٹھی ہو؟ اب تمہارے بال مجھے رسیوں کی مانند ہی لگتے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جیسمین کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ استغفر اللہ، کتنے وہ ہیں نا آپ، شرم نہیں آتی آپ کو بیوی کے بارے میں کیسی سوچ رکھتے ہیں؟ استغفر اللہ ٹو، تمہیں بھی شرم نہیں آتی دوسروں کے شوہر پر نظر رکھتی ہو؟ اس نے حساب برابر کیا۔ اون، وہ چیخی تھی۔ کیا ہے؟ اب مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ جی پتہ ہے آپ کو کون سی دیر ہو رہی ہے، ابھی صرف 8 بجے ہے اور آپ 9 یا 10 بجے آفس جاتے ہیں۔ پہلے مجھے اٹھنے میں مدد دے، پھر آپ بے شک آفس چلے جائیے گا۔ کیوں؟ میں کیوں کروں؟ کیا تمہاری ٹانگوں میں کوئی فالٹ ہو گیا ہے؟ اس نے ابرو اچکائے استفسار کیا۔ کیونکہ کل آپ نے ہی مجھے گرایا تھا اور ٹانگوں میں نہیں کمر میں فالٹ آ گیا ہے۔ وہ دانت پیستے غرائی۔ تم نہ چیختی نہ میں گراتا، اس نے سر جھٹک کر کہا۔ اون، مجھے فریش ہونا ہے اور آپ بے مروتی کی حد کر رہے ہیں، اب پلیز مجھے اٹھائیے۔ آخری الفاظ وہ محض بڑبڑا کر رہ گئی۔ کیوں اٹھاؤں؟ کیا تم میری لاڈلی چہیتی بیوی ہو جس کو میں گود میں اٹھا کر گھوموں؟ اون، مجھے لگتا ہے آپ کی زبان کے آگے خندق ہے، نہ اٹھائیے۔ کل کو اگر میں معذور ہو گئی تو اس کے ذمہ دار بھی سراسر آپ ہوں گے۔ بھیگی آنکھوں کو رگڑتی وہ دوسری جانب سے اترنے لگی۔ درد کم تھا لیکن محض اون کو ستانے کے لیے وہ ایسا کر رہی تھی۔ اون تیزی سے دوسری جانب آیا، پل بھر میں اسے باہوں میں بھر کر واش روم کی جانب بڑھا۔ جیسمین کپ کپا کر رہ گئی، سمٹے ہوئے بال بے ساختہ بکھرے تھے۔ واش روم میں کھڑا کیے وہ قریب ہوا جب جیسمین نے نگاہ چرائی۔ تمہارے معذور ہونے کا الزام میں قطعی نہیں سہ سکتا۔ صنف نازک کا الزام ایک قتل سے بڑھ کر ثابت ہوگا۔ جیسمین نے خفگی بھری نگاہ سے اون کو گھورا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے ناک سکوڑ کر سر جھٹکا جس سے کئی لٹیں اطراف میں بکھر گئی۔ تمہاری یہ رسیاں پھر کھل گئی ہیں، کوشش کرنا ان کو میرے سامنے باندھ کر رکھو۔ اس نے ایک موٹی لٹ کو قدرے زور سے کھینچا تھا۔ دونوں کے چہروں کے درمیان کم فاصلہ تھا۔ جیسمین کے گال تپ کر گلابی ہوئے، اس کا گلابی چہرہ دیکھتا وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ لٹ کو چھوڑ وہ دور ہٹا اور باہر نکل گیا۔ جیسمین نے اس کی پشت کو دیکھا۔ انہی بالوں کا آپ کو اسیر نہیں بنا دیا تو میرا نام بھی جیسمین اون لاشاری نہیں۔ اپنے بال جھٹکتی وہ عزم سے بولی تھی۔ ہنی، پرسوز سی پکار پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں مون لاشاری ہاتھ میں بکے تھامے کھڑا تھا۔ آج وہ زبردستی اس کمرے میں نہیں آئی تھی بلکہ وادان کے ایک بار کہنے پر خود آئی تھی۔ آج دل خود مون کی دید کا طلبکار تھا۔ 2 دن اس نے اسے ہر طرح سے حیران کیا تھا۔ آئس کریم ڈے اور پھر بلون ڈے کی پوری یونیورسٹی میں دھوم مچی تھی۔ پروفیسر محمود کی فضول میں ہی واہ واہ ہو چکی تھی جس کا صبغہ کو شدت سے غم ہوا تھا، لیکن بلونز اور پھر آئس کریم نے اس کے موڈ کو چند پل کے لیے خوشگواریت عطا کر دی تھی۔ ریڈ ہارٹ شیپ لا تعداد بلونز صبغہ کی گاڑی میں بمشکل پورے آئے تھے۔ وہ سب چیزیں اس کا دل تو مون کے لیے دھڑکا گئی تھیں، لیکن اب اسے دیکھنے کی طلب شدت اختیار کر گئی تھی۔ اگلے دن ہی نواز صاحب کے دوست کا بیٹا صبغہ کے لیے پسند کر لیا گیا تھا۔ صبغہ محض خاموش ہو کر رہ گئی تھی، لیکن آج مون کو سامنے دیکھ کر آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ اس نے جلدی سے آنسو پوچھے اور مون کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں میری ہنی میری محبت پر یقین ضرور کرے گی، اس لیے آج میں نے کوئی زبردستی نہیں کی اور دیکھو میرا یقین سچ ثابت ہو گیا۔
پورے روم میں پھیلے ریڈ روزز کی خوشبو صبغہ کے نتھروں سے ٹکرا کر اسے خوشگواریت بخش رہی تھی، لیکن دل کی اداسی ہر احساس پر حاوی تھی۔ میں چاہتا تو تمہیں کسی خوبصورت جگہ پر بھی پرپوز کر سکتا تھا، لیکن یہ روم میرے لیے یادگار ہے۔ یہاں میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، یہی اسی روم میں تم غلطی سے بند ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی، اور میں ہی وہ شخص تھا جس نے تمہیں بچایا تھا۔ تم میری باہوں میں بے ہوش، آنکھیں میچے ایک نازک پری کی طرح تھی، لیکن اس روز میں تمہارے سامنے نہیں آیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کوئی یہ کہے کہ صبغہ نواز کو مون لاشاری نے بچایا، کیونکہ مون لاشاری کو ساری یونیورسٹی جانتی ہے۔ صبغہ کو 2 سال پہلے کا واقعہ یاد آیا جب ایک سینئر نے اس کے ساتھ ریگنگ کی تھی اور وہ اس روم میں بند ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد اس کی ہسپتال میں آنکھ کھلی تھی۔ مون لاشاری نے اس لڑکے کو پھر کپڑے کی طرح دھویا تھا۔ مون، اس کا نام لیتی وہ محض روئی۔ نو مور ٹیئرز مائی ہنی، اب تو مسکرانے کا موسم ہے۔ مون نے ٹشو سے اس کے آنسو نرمی سے صاف کیے اور ایک ہاتھ میں تھاما بکے اس کی جانب بڑھایا۔ آج میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم میری ٹکا کر بے عزتی کرو اور میں ہنستے ہوئے اپنی ہنی کے لبوں سے جھڑتے پھولوں کی داستان سنوں۔ وہ ہولے سے مسکرایا جبکہ صبغہ نے دانتوں تلے لب دبا کر تیار بہتے آنسوؤں کو حلق میں اتارا۔ مون، میں یہ نہیں لے سکتی، میرا رشتہ فائنل ہو چکا ہے۔ نفی میں سر ہلائے وہ فوری بولی، جبکہ مون لاشاری کے سر پر کئی دھماکے ایک ساتھ ہوئے۔ بوکے کو اس نے بمشکل تھامے رکھا اور تنے جبڑوں کے ساتھ صبغہ کو دیکھا جو آنسو روکنے کی کوشش میں سرگرم بار بار آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ صبغہ کو لگا وہ ابھی بوکے پھینکے گا اور اس پر قہر ڈھائے گا، لیکن رد عمل توقع کے برعکس تھا۔ تم اس رشتے سے راضی ہو؟ چند ساتھ بعد مون کی آواز گونجی۔ بابا نے فکس کیا ہے۔ میں نے پوچھا تم راضی ہو؟ مون قریب جھکا اور درستگی سے بولا۔ صبغہ نے اس بات میں سر ہلانا چاہا، لیکن مون نے دوبارہ پوچھا، تم اس رشتے پر راضی ہو ہنی؟ اس نے ہنی پر کافی زور دیا تھا۔ صبغہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نعمان کو پسند کرتی ہو؟ صبغہ نے بھیگی آنکھوں سے غصے سے اسے دیکھا۔ بولو ہنی۔ مون کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ نہیں، اس نے نفی میں ایک بار پھر سر ہلایا۔ مجھے پسند کرنے لگی ہو؟ صبغہ نے حیرت سے مون کو دیکھا۔ بولو ہنی۔ مون بضد تھا۔ یکلخت وہ سمجھ نہ پائی کہ وہ نفی میں سر ہلائے یا پھر اس بات میں۔ ہنی، آئی ایم ویٹنگ، اس نے قدرے سرد انداز میں کہا۔ صبغہ نواز کا دل بے اختیار ہوا۔ دل کی بات پر ایمان لا کر اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ تھینک گاڈ، اس نے بوجھل سانس خارج کیا اور ابرو اچکائی۔ ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ مون ہنی کو امپریس کرے اور وہ نہ ہو۔ اب یہ بکے تھامو، گھر جاؤ، میری دی گئی چاکلیٹس کھاؤ اور شادی کی تیاری کرو۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد ہم دونوں کی شادی ہے اور پھر آن اور مون کا اکٹھا ولیمہ ہوگا۔ صبغہ نے نیم والابوں اور پھیلی آنکھوں سے مون کو دیکھا جس کا ہر انداز نارمل تھا، لیکن اس کی پلاننگ نارمل نہیں تھی۔ مجھے لگا تم، وہ کہنا چاہتی تھی لیکن لفظ انکاری ہوئے۔ میری یہ شہد رنگ آنکھیں اور یہ میرا دماغ ایکسٹرا شارپ ہے مائی ہنی، وہ قریب جھکے آنکھوں میں شرارت سموئے بولا۔ اس اظہار پر میرا دل چاہ رہا تھا تمہارا یہ سویٹ سا منہ چوم لوں، لیکن ہاں یہ اختیارات نہ ہونے کا غم ہے، اس نے دہائیہ انداز میں کہہ کر منہ بسورا، جبکہ صبغہ شرما کر رہ گئی۔ اسٹوپڈ مون، وہ لرزتی پلکوں کے ساتھ بمشکل کہہ پائی۔ نو ہنی، اسٹوپڈ نہیں کہتے، کیوٹ مون کہتے ہیں۔ صبغہ نے آنکھیں گھمائیں۔ چاہتا تو اس اظہار پر جھوم اٹھتا اور تمہیں باہوں میں بھر کر گھماتا، لیکن ایک بار شادی ہو جانے دو، مون اپنی دیوانگی کی داستان روبرو ہو کر سنائے گا۔ اس نے اپنی دونوں باہیں پھیلا دیں۔ اب بالکل بھی مت رونا، مون از آلویز ہیئر۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اسے اشارہ دیا، یعنی مون ہر وقت ہنی کے دل میں ہے۔ صبغہ نے آج مسکراتی آنکھوں سے مون کو دیکھا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک بہترین خوبصورت مرد تھا جس نے ہر مقام پر اس کی عزت کو سب سے بلندی پر رکھا تھا۔ کچھ کہنا چاہتی ہو؟ مون نے ہولے سے آنکھ دبائی۔ صبغہ کہنا تو چاہتی تھی لیکن نفی میں سر ہلا دیا۔ شادی کے بعد میں تمہارے کہے بنا ہر بات بتا دوں گا، لیکن ابھی مجھ سے پوچھو تو مجھے اچھا لگے گا۔ تو تم نے یہ ارینجمنٹس کب کیے اور پروفیسر محمود کو کیسے پھنسایا؟ دماغ میں کھلبلی مچی تھی نا؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے شرارت پر آمادہ ہوا۔ صبغہ نے دانت پیسے۔ اپنی ویڈنگ نائٹ کو تفصیل سے بتاؤں گا، وہ ہولے سے کان کے قریب بولا۔ صبغہ کے گال لال ہوئے جبکہ گھنہری پلکیں لرز کر رہ گئی۔
تم جب ایسے شرماتی ہو، دولہے کا دھڑکتا ہے سینہ۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھے وہ گنگنایا تھا۔ صبغہ کی نکرئی ہنسی فضا میں گونج کر رہ گئی تھی۔ مون تم کیا چیز ہو؟ صبغہ مسکراتے ہوئے وہاں سے جانے لگی جب مون نے سرت سے اس کی کلائی پکڑ کر کھینچی۔ مون چیز نہیں، مون ایک جیتا جاگتا انسان ہے۔ مون کا وجود اس کا ہے، لیکن مون لاشاری کے روم روم میں صبغہ نواز بسی ہے۔ کل کارڈ ڈے ہے، یاد رکھنا۔ تھینکس کہنے کے لیے۔ اس نے دوبارہ غولے سے آنکھ دبائی تو صبغہ کو وہ ملاقات یاد آئی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، جبکہ لب نیم واہ ہوئے، یعنی 5 دن میں ہی وہ اسیر ہو کر سب بھول گئی تھی۔ اس نے پنچ مارنے کے لیے اپنا نازک ہاتھ اسے مارنا چاہا جب مون نے اس کے پنچ کو اپنی ہتھیلی میں مقید کر لیا۔ نو مائی ہنی، اس نے دھیمے سے نفی میں سر ہلایا اور اس کے ہاتھ کو شدت سے جکڑے رکھا۔ مون ہاتھ چھوڑو، وہ مصنوعی خفگی سے بولی، چونکہ دوسرے ہاتھ میں بکے تھا۔ مون نے اس کے ہاتھ کو جکڑے رکھا اور پاکٹ سے ایک ڈائمنڈ رنگ نکال کر اس کے ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنا دی۔ کل تھینکس کہنے آنا، پرسوں محبت پر یقین کا دن ہے، اس سے اگلے دن اسپیشل ڈیٹ، اور باقی تو یاد ہوگا نا تمہیں؟ اس نے صبغہ کے دونوں گال کھینچے۔ صبغہ اس کے عمل پر ایک بار پھر حیرت کا شکار ہوئی تھی۔ بلا شبہ مون لاشاری کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ بکی کو گاڑی میں رکھ کر اس نے کنکھیوں سے مون کو دیکھا، جو آج پہلی مرتبہ اپنی گاڑی کے پاس کھڑا صبغہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ صبغہ کا دماغ مکمل پرسکون تھا، جیسے مون نے اسے قائل کیا تھا یقیناً وہ بابا کو بھی کر لیتا۔ دل کا موسم خوشگوار ہوا تو گرم فضا بھی ٹھنڈی لگنے لگی تھی۔ آج دونوں نے اکٹھے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ صبغہ کی گاڑی کے پیچھے ایک اور گارڈ کی گاڑی تھی، جس میں 2 گارڈ موجود تھے۔ نعمان فرنٹ سیٹ پر سوار ہوا تو وہ بھی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ تینوں گاڑیاں آگے پیچھے نکلی تھی، لیکن مون نے گاڑی کو قدرے فاصلے پر رکھا۔ صبغہ مسکراتی ہوئی مرر سے گاڑی کو تلاشنے لگی۔ نعمان چند دنوں سے مکمل خاموش ہو کر رہ گیا تھا، جب سے صبغہ کا رشتہ فکس ہوا تھا۔ نعمان کے دل کی دنیا بھی ویران ہو گئی تھی۔ مون آج اسے گھر تک چھوڑنا چاہتا تھا، نہ جانے کیوں دل میں آج ایک خوف بھی پھیلا تھا۔ گاڑی مین سڑک سے کچھ فاصلے پر ہی تھی جب مون کا خوف سچ ثابت ہوا۔ صبغہ کی گاڑی پر یکلخت فائرنگ ہوئی تھی، جبکہ گارڈ اس اچانک افتاد کو سمجھتے جوابی فائرنگ کرنے لگے تھے۔ صبغہ نیچے جھکو، نعمان نے سرت سے اسے نیچے جھکایا اور ڈیش بورڈ سے گن نکال کر فائرنگ کی۔ صبغہ کی چیخیں گونجی تھی۔ صبغہ شور نہیں، میں یہی ہوں۔ اس کا ہاتھ تھام کر اس نے مرر کھول کر فائر کیا۔ ان کے برابر گاڑی سے فائرنگ کی جا رہی تھی۔ گارڈ نے صبغہ کے برابر والی گاڑی کے ٹائر پر فائرنگ کی۔ مون کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ دن دہاڑے ایک گاڑی پر فائرنگ، وہ سمجھ نہیں پایا آخر معاملہ کیا ہے۔ نعمان نے فائرنگ کی اور گاڑی کو بمشکل بریک لگا کر روکا، لیکن جوابی فائرنگ کے نتیجے میں فرنٹ مرر ٹوٹ کر ان دونوں پر بکھرا تھا۔ صبغہ شدت سے چیخ اٹھی تھی۔ کئی کانچ کے ٹکڑے بازو اور جسم پر پیوست ہوئے۔ مون چیختا ہوا گاڑی سے اترا تھا۔ پل بھر میں وہاں موجود گاڑیوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا تھا۔ سامنے موجود کار سے 4 آدمی باہر نکلے۔ نعمان کا بازو بھی کافی حد تک زخمی ہوا تھا، جس کے باعث صورتحال بگڑی تھی۔ ایک بھاری بھرکم آدمی نے نعمان کی گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے باہر گھسیٹا، جبکہ 2 آدمی گارڈ پر قابو پا چکے تھے۔ مون گاڑی کی اوٹ سے یہ سب دیکھتا نیچے جھکے آگے آیا اور گارڈ کو ٹانگوں سے آگے کی جانب دھکیلا، جس کی بدولت دونوں آدمی اکٹھے زمین بوس ہوئے۔ گن نیچے گری، جسے مون نے تھام کر تیزی سے لوڈ کیے فائرنگ کی۔ گولیوں کی آواز پر وہ بھاری بھرکم آدمی بھی چونکا۔ اس سے پہلے کہ فائرنگ کرتا مون نے تیزی سے گولی چلائی، جس کی بدولت گن اس کے ہاتھ سے چھوٹی۔ اتنے میں گارڈ بھی سیدھا ہوا اور گولیوں کی بوچھاڑ کی۔ پل بھر میں گولیوں کی گولہ باری شروع ہو چکی تھی۔ صبغہ گاڑی میں خوف سے چیختی بے ہوش ہو چکی تھی۔ اپنے ارد گرد قیامت جیسی کھڑی محسوس کرتی وہ خوف سے لرز گئی۔ اعصاب پھر کیوں کر قابو میں رہتے۔ So listeners, this was the end of the My Cute Moon episode number 3. اور جہاں پر آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا ہے نا، مجھے لگتا ہے سٹوری کوئی بہت ہی مزیدار موڑ لینے والی ہے۔ صبغہ کی فیملی کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو پرانا کوئی پاسٹ کا ریلیشن ہے یا کوئی پاسٹ کا ڈارک سیکرٹ ہے جو ابھی تک سٹوری میں نہیں بتایا گیا ہے، اور باقی سب بھی اچھا ہی جا رہا ہے۔ تو جلدی ہی ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 4 کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔